हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फारिया ज़ैनब और आप लोग देख रही हैं फारिया ज़ैनब यूट्यूब चैनल। आज हम उर्दू पंजाब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मलका कोहसार मड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4, मलका कोहसार मड़ी। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज करेंगे। नबर्द आज़मा, खनक, सुहाना, मबहूत, आगोश, सयाह, यखबस्ता, सहर अंगेज़। मड़ी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शमाल मशरक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। समंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फ़ीट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। इस दौरानिए में मड़ी में यकबस्ता मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मड़ी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है, बल्कि कमकमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मड़ी को मलका कोहसार कहा जाता है। गर्मी के मौसम में मड़ी की खनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मड़ी का रुख करते हैं। मड़ी पाकिस्तान भर के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ़ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मड़ी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। इस्लामाबाद से मड़ी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीर और सनोबर के ऊंचे और ख़ूबसूरत दरख्त सयाहों को खुश आमदीद कहते दिखाई देते हैं। तरेड़ के मकाम से आगे निकलते ही मड़ी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सयाहों को मबहूत कर देते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में अंग्रेज़ों ने मड़ी में बेस कैंप बनाया तो शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंग आज़ादी में जहां बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया, वहां मड़ी के रहने वाले भी किसी से पीछे न रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरिल्ला जंग शुरू की और इसमें ख़ासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मड़ी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के महाजिदों को मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाओं से गुजारा तो इस खित्ते के उन फ़र्जंदों को तोबदम किया गया जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे। आज भी बाग़ शहीदा में इन जानिसारों की कब्रें इनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मड़ी का किरदार नुमाया रहा है। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायद-ए-आज़म के कदम चूमने का शर्फ़ हासिल है, उनमें मड़ी भी शामिल है। 1946 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के हमराह कश्मीर से होते हुए मड़ी तशरीफ़ लाए और मड़ी के मारूफ़ GPO चौक में फ़र्जंदाने इस्लाम से ख़िताब किया। मड़ी एक मरकज़ी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं। यहाँ बाहर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। मड़ी के माल रोड की एक तारीख़ी और तहज़ीबी हैसियत है। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मड़ी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, जहाँ से सयाह अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तोहफ़े ख़रीदते हैं। मड़ी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग़ शहीदा भी काबिल दीद मकामात हैं। मड़ी के गिरदो नवाह में न्यू मड़ी, घड़ियाल कैंप और भोरबंद भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मड़ी में चेयरलिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान चेयरलिफ्ट और केबल कार पर बैठकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पहाड़ों के ऊपर से गुज़रती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंज़र सयाहों को मसहूर कर देता है।
مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتے جاتے بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دلفریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال جواب ہم نوٹ بک پہ ایک ساتھ کریں گے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا، پنجاب کا، کشمیر کا، بلوچستان کا؟ تو اس کا جواب ہے پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتیوں کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ؟ تو اس کا جواب ہے مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے، انگریزوں نے؟ تو اس کا جواب ہے انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی، برابری؟ تو اس کا جواب ہے ناکامی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے، ایک سڑک کے؟ تو اس کا جواب ہے ایک سڑک کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خنک ہوائیں، معتدل ہوائیں؟ تو اس کا جواب ہے خنک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بھوربن میں، بانسرا گلی میں، گریال میں، نیو مری میں؟ تو اس کا جواب ہے نیو مری میں۔ بچوں، سوال نمبر 3، 4، 5 اور 6 ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ مری صوبہ پختونخوا کا تاریخی مقام ہے۔ غلط۔ گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ درست۔ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے۔ غلط۔ معروف و مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے۔ غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ درست۔ بچوں، سوال نمبر 8 اور 9 بھی نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مری تاریخی مقام، لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، صنوبر، درخت، مگن، مسحور۔ بچوں، اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ ملکہ کوثر مری، مشکل الفاظ کی املا۔ پنجاب تاریخی مقام، ضلع راولپنڈی، 1.5 گھنٹے، مسافت، واقع، صحت افزا، 7,500، عشرے، یخ بستہ، برقی کمکموں، ملکہ کوثر، خنک، چیر اور صنوبر، تریٹ، سیاح، مبہوت، 19ویں صدی، بیس کیمپ، آغوش، بر صغیر پاک و ہند، انگریزی سامراج، گوریلا جنگ، مجموعی طور پر، میسر، نوعیت، فرزندوں، توپ دم، نبرد آزما، باغ شہیداں، جانثاروں، فرزندان اسلام، تاریخی اور تہذیبی، پنڈی پوائنٹ، قابل دید، گرد و نواح، گھریال کیمپ، بھوربن، چیئر لفٹ، کیبل کار، مسحور، اسکاؤٹ، تربیت گاہ، لارنس کالج، بلند و بالا، بیچو بیچ، توسط، سحر انگیز مقامات، تانتا بندھنا، خالق کائنات۔ بچوں، اب ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ الفاظ معنی: آغوش یعنی کہ گود، پہلو، تانتا بندھنا، آمد و رفت، شروع ہونا،
توسط سے، وسیلے سے، خنک ٹھنڈا، سرد۔ سامراج وہ نظام جو نو آبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے۔ سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سہانا دل پسند، سیاح سیر کرنے والا، سفر و سیاحت کرنے والا، لبھانا مائل کرنا، لالچ دینا، اچھا لگنا، مبہوت حیران، ہکا بکا، محور مرکز، دھرا جس پر پہیہ گردش کرتا ہے، مسافت دوری، فاصلہ، ملکہ کوثر پہاڑوں کی ملکہ، نبرد آزما لڑنے کے لیے تیار، مقابلہ کرنا، یخبستہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا، قابل دید دیکھنے کے قابل، جانثار جان قربان کرنے والے۔ اب ہم مشق پہ آتے ہیں۔ سوالات کی مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ جواب، مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر ہے؟ جواب، راولپنڈی سے مری 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ جواب، شدید گرمی کے موسم میں لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ جواب، مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 5، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جواب، جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سوال نمبر 6، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ جواب، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ سوال نمبر 7، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ جواب، بر صغیر پاک و ہند 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، جس کے باعث انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ سوال نمبر 8، مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ جواب، مری کے راستے میں چیر اور صنوبر کے درخت ہیں۔ بچوں، ایکسرسائز نمبر 3 ہے، جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا، بیان کریں۔ جواب، 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کردار بہت اہم رہا۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آ گیا۔ ایکسرسائز نمبر 4 ہے، اعراب لگا کر درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ مقام، مسافت، مبہوت، سامراج، سیاح۔ سوال نمبر 5، جملے بنائیں۔ صحت افزا، مری پنجاب کا صحت افزا مقام ہے۔ نبرد آزما، پاکستانی افواج آج کل دہشت گردوں سے نبرد آزما ہو رہی ہے۔ فرزندان اسلام، ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج کرتے ہیں۔ قابل دید، برف باری کے بعد مری کے نظارے قابل دید ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، گرم، معروف، غیر معروف۔ سوال نمبر 9، درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا یعنی کہ قبضہ کرنا، آغوش میں لینا، گود میں لینا، تانتا بندھنا، قطار بندھنا، قدم چوننا، مان لینا، کامیابی ہونا۔ خلاصہ، بچوں خلاصہ بہت ضروری ہے، خلاصے سے آپ لوگوں کو سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ملکہ کوثر مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کا شہر راولپنڈی کے شمال مشرق میں 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہاں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے کے دوران یہاں شدید برف باری ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر کے سیاح اس منظر کو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مری کے دل فریب خوبصورت اور دلکش پہاڑوں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔
مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت ہے سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں دوسرے تیسرے دن بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ مری کے راستے کے دونوں طرف چیر اور صنوبر کے درخت لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مری کو ایک انگریزی ہنری لارنس نے تعمیر کروایا تھا تاکہ انگریز فوجیوں کو رہائش مل سکے۔ مری ایک مرکزی سڑک کے گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، نیو مری اور بھوربند دیکھنے کے قابل ہیں۔ سلیس اردو۔ بچوں، سلیس اردو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دراصل ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور آپ نے اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں آسان اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پیپر میں اس طرح سے پیراگراف دیا جائے گا اور آپ لوگوں نے آنسر شیٹ پہ اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی کہ پیراگراف کے شروع کے 2-4 الفاظ ورڈز اور اینڈ کے 2-4 الفاظ لکھنے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پیراگراف پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتے جاتے بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، بارہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دلفریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ اب ہم نے اسی کو شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پھر لائنز آتی ہیں، اس کے بعد مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے حوالہ متن، سبق کا نام ملکہ کوثر مری، حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی۔ اس پیراگراف کے الفاظ معنی ہیں: بلند و بالا یعنی کہ بہت اونچے، ٹولیوں، گروہوں، بل کھاتی، لہراتی، توسط، وسیلے، سحر انگیز، جادو کا اثر رکھنے والی، تانتا بندھنا، سلسلہ شروع ہونا، سیاح، سیر کرنے والے، دل فریب، دل کو بھانے والے۔ بچوں، ساتھ میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں کہ یہ والا ہی پیراگراف ہو، پیپر میں آپ لوگوں کو سبق میں سے کوئی سا بھی پیراگراف آ سکتا ہے اور آپ لوگوں نے اس پیراگراف کی سلیس اردو کرنی ہے۔ یہ متن اردو کی کتاب کے سبق ملکہ کوثر مری سے لیا گیا ہے۔ اس متن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں، اونچے درختوں، خوبصورت پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتے جاتے بادلوں کے گروہوں کے درمیان سے لہراتی ہوئی سڑک مری کو ایبٹ آباد سے جوڑتی ہے۔ اس سڑک کے ذریعے سے ایوبیہ، خانسپور، بارہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ جیسے جادو کا اثر کرنے والے مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین سیر کرنے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے مختلف مقامات سے آنے والے لوگوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر اللہ کی پیدا کردہ خوبصورت نشانیوں اور دل کو لبھانے والے منظر سے لطف اٹھاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔